आंधी पार्ट 15 आवाज़ लुबाबा हैदर पेशकश उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। चंद लम्हों के लिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ और किस हाल में हूँ। मैंने आंखें फाड़कर अपने सामने देखा। मेरे सामने सलीम का चेहरा था। उसके बाल बढ़े हुए थे और दाढ़ी भी थी, लेकिन उसका ये हुलिया मेरी आंखों को मज़ीद धोखा नहीं दे सकता था। उसकी आवाज़ जैसे सदियों की पुकार बनकर मेरे कानों में गूंज रही थी। चंद लम्हों के लिए उस गूंज के सिवा गिरदोपेश में कोई और आवाज़ बाकी ना रही। यकायक भागते कदमों से छत लरज़ उठी और एक भारी आवाज़ आई, बाबरी। सलीम ने ठिठक कर बाएं तरफ देखा। अगले ही लम्हे वो किसी फैसले पर पहुंच चुका था। उसने मेरे बालों को ज़ोर से झटका दिया। मैं सिसकारी लेकर उसके साथ उठ खड़ी हुई। उसने एक भरपूर तमाचा मेरे मुंह पे दे मारा। मेरी ज़ुबान पर खून का नमकीन जायका फैल गया। एक जसीम साए ने टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर डाली और भारी आवाज़ में बोला, ले चलो इसे नीचे। ये शादीन था। सलीम मुझे खींचता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। शादीन के दूसरे कारिंदे भी हमारे साथ आ रहे थे। मुझे डेरे पर ले जाया गया। वहाँ यूसुफ पहले से मौजूद था। उसकी कमीज़ का गिरेबान फटा हुआ था और टखने का ज़ख्म भी दोबारा खुलकर खून उगल रहा था। वो चारपाई पर मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा था। मेरी आमद पर भी उसका सर झुका ही रहा। रोशनी में मैंने पहली बार सलीम को गौर से देखा। आखिरी बार मैंने उसे फरखुंदा के घर में अखबार में उसकी तस्वीर को देखा था। तस्वीर के मुकाबले में अब वो कहीं सेहतमंद नज़र आ रहा था। मेरे जहन में खलबली मची हुई थी। बाबरी, जो इलाके में ख़तरनाक गुंडे के तौर पर उभर रहा था, दर हकीकत सलीम ही था। साफ ज़ाहिर था कि वो जेल से मफरूर है। दाढ़ी और खलासतन देहाती लिबास में उसे पहचानना खासा दुश्वार था। उसके साथ शादीन खड़ा था। काफ़ी सेहतमंद शख्स था। उम्र तकरीबन 65 बरस होगी, मगर चेहरे मोहरे से 50 के आसपास लगता था। उसने एक छोटे सर वाले से कहा, ओए मलकी, ज़रा पहचान इसको, यही है इसकी बहन। छोटे सर वाले ने दोनों हाथ कानों को लगाए। तौबा करो जी, चिट्टा झूठ है ये। इसकी बहन रानी को तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह। तो ये बात है। शादीन ने अपने भारी भरकम चेहरे को ऊपर नीचे हिलाया। सलीम ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक के कुंदे से यूसुफ को टहुका दिया और कहा, ओए मच्छर, तू तो कहता था ये बहन है तेरी। यूसुफ के चेहरे पर सुर्खी सी लहरा गई। वो अपने गुस्से और पशेमानी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। शादीन ने गाली देकर कहा, ओए बताता क्यों नहीं, क्या लग रही है ये तेरी। उसके साथ ही उसने यूसुफ पर ठोकरों और 2 हथौड़ों की बारिश कर दी। यूसुफ उलटकर चारपाई से नीचे गिरा। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक शख्स ने डांग से धकेलकर मुझे एक तरफ कर दिया। इसी दौरान आपदा रोती पीटती वहां पहुंच गई। वो पहरेदारों के हाथों से निकली जा रही थी। शाहजी, मेरे पुत्र ने कुछ नहीं कहना। वो हाथ उठाकर दुहाई देने लगी। उसे देखकर शादीन का पारा मजीद चढ़ गया। ले जाओ इसको बाहर, ले जाओ। उसका इशारा आपदा की तरफ था। पहरेदार, जो अब तक उसे हाथ लगाने से गुरेज कर रहे थे, उस पर झपटे और उसे बाजुओं से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गए। शादीन का लबो लहजा अचानक ही नहायत ख़तरनाक हो गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, ओए रशीदे, रस्सी लेके आ, बांध इन दोनों को सामने सुतून के साथ। शीदा रस्सी लेने के लिए भागा। शादीन की आंखों से गज़ब की चिंगारियाँ फूट रही थीं। उसने चंद कदम चलकर दीवार से खंटर उतार लिया। इससे पहले सिर्फ हंटर के बारे में सुना ही था मैंने, या फिल्मों में देखा था। आज यही हंटर एक खुदसर शख्स के हाथ में था और मुझ पर या यूसुफ पर बरसने वाला था। हमारे इर्द गिर्द खड़े तमाम अफराद के चेहरे पर एक सफ़ाक सी दिलचस्पी नज़र आ रही थी। शादीन ने हंटर हाथ में लहराया और आतिशबाज निगाहों से घूरता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैं गैर इरादी तौर पर 2 कदम पीछे हट गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि अगर हंटर मेरे जिस्म पर पड़ा तो क्या होगा, मगर इतना मालूम था कि यह एक नहायत तकलीफ अमल होगा। मैंने एक नज़र सलीम की तरफ देखा। उसकी आंखें बता रही थीं कि वो तेज़ी से कुछ सोच रहा है। उसकी ज़हानत और हाजिर दिमागी पर मुझे कोई शुबा नहीं था। वो उन लोगों में से था जो संगीन हालात में दुरुस्त फैसला करने की खुदादाद सलाहियत रखते हैं। मुझे याद है, जब वासिफ की मौत के बाद हम बड़ी हवेली से निकले और गेट पर मुसल्लह चौकीदारों ने हमें रोक लिया था, तो सलीम ने बड़ी बेसाख्तगी से उन्हें शहाब के हमले की खबर दी थी और उन्हें उलझाकर हम साफ बच निकले थे। इसी तरह 15-20 मिनट पहले जब छत पर उसने मुझे पहचाना था और ऊपर से शादीन आ गया, तो वो कमाल होशियारी से मेरे लिए अजनबी बन गया था। मुझे 100% यकीन था कि कौड़ा मेरे जिस्म पर पड़ने से पहले ही वो कोई हल निकाल लेगा, और फिर ऐसे ही हुआ। उसने सूरत हाल बिगड़ते देखी तो जल्दी से शादीन के पास आया। उसके कान की तरफ झुककर कुछ कहने लगा। शादीन के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। हंटर पर उसकी गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। उसने मेरी तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और फिर सलीम के साथ बातें करता हुआ बाहर निकल गया। 10-15 मिनट बाद सलीम वापस आया। उसने आते ही यूसुफ को 1-2 ठोकरें मारी और गालियां बकते हुए अपने कारिंदों से बोला कि हम दोनों को बरामदे वाले कमरे में बंद कर दिया जाए। सलीम के हुक्म की तामील हुई। शादीन के आदमियों ने हमें लाठियों से धकेलकर नीची छत वाले कमरे में बंद कर दिया।
یہ کمرہ غالباً اس سے پہلے سلیم کے اپنے استعمال میں تھا۔ ایک طرف کھونٹیوں پر اس کے چند جوڑے لٹکے ہوئے تھے، شیشہ، کنگھی، منجن اور اسی طرح کی چند دوسری اشیاء ایک بوسیدہ سے ٹرنک پر پڑی تھیں۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی جس میں آنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ شاہدین کے آدمیوں نے دروازہ باہر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ وہ سب چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ ان کی نگاہیں مجھے اپنے جسم کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں یہ سوچ کر کام گئی کہ اگر سلیم یہاں نہ ہوتا تو خدا جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ یہ سب کچھ یوسف کی جلد بازی اور ضد کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور طرز بھی۔ اپنی مرضی کر کے دیکھ لیا نا، یہ سب تمہارا قصور ہے، وہ لال پیلا ہو کر بولا۔ اسی دوران سلیم آ گیا، سلاخدار کھڑکی کے سامنے اپنی چارپائی ڈالی اور ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بالکل نئی MG رائفل چارپائی کے ایک پائے کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ جیب سے سگریٹ نکال کر اس نے ہونٹوں سے لگایا۔ ایک کارندے نے جلدی سے آگے بڑھ کر تیلی دکھائی۔ ایک دوسرا آدمی پائنتی کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگا۔ وہ تینوں مدھم لہجے میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سلیم کے ہاتھوں کے اشاروں سے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ اٹھ کر سلام کر کے باہر نکل گئے۔ اب ڈیرے کے اس حصے میں سلیم، یوسف اور میرے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو فی الوقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سلیم نے میدان صاف کر لیا ہے اور اب وہ کوئی بات کرے گا، مگر آدھا پون گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ اس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی، کیا وہ اب بھی محتاط رہنے پر مجبور تھا؟ پھر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ یوسف کی وجہ سے احتیاط برت رہا تھا اور چاہتا تھا کہ پیش رفت میری طرف سے ہو۔ میں نے اسے سر کے اشارے سے پاس بلایا۔ وہ جلدی سے سگریٹ بجھا کر کھڑکی پر آ گیا۔ سلیم، تم کھل کر بات کر سکتے ہو، یوسف سے کوئی پردہ نہیں۔ سلیم کے چہرے پر شناسائی پھوار کی طرح برسنے لگی۔ ثنا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، تم یہاں، میرا مطلب ہے۔ میری خشک آنکھوں میں جلن اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ سلیم، یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ ایکا ایکی سلیم کا چہرہ بھی غم میں ڈوب گیا۔ میری طرح اسے بھی فرحان کی موت یاد آ گئی۔ ثنا، فرحان کا بہت دکھ ہوا، اتنے دن گزر گئے پھر بھی اس خبر پر یقین نہیں آ رہا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ تم نے اخباروں میں نہیں پڑھا؟ اخباروں کے لکھے پر کیسے یقین کر لوں؟ تمہارے سسرال والے تو کہتے ہیں کہ تم نے پاگل پن میں خود ہی اپنے بچے کو مار ڈالا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا کوئی خیال نہیں۔ مجھے حقیقت کا پتہ ہو تب ہے نا۔ چند دن پہلے چودھری شہاب کی ایک چھوٹی سی خبر اخبار میں آئی تھی۔ اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ تم نے نہیں، تمہارے جیٹ نے بچے کو مارا ہے۔ اس خبر میں تو بڑی دردناک بات لکھی تھی۔ چودھری شہاب نے کہا ہے کہ تمہارے جیٹ وہاب نے بلیک میل کرنے کے لیے تمہیں فرحان کی کٹی ہوئی انگلیاں بھیجی تھیں۔ میری آنکھوں میں خنجر اتر رہے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ سلیم کے سامنے رو دوں، اتنا روں کہ دل بھی آنکھوں کے راستے نکل جائے، مگر آنسو کہاں تھے؟ آنسو میری گود خالی کرنے والا میری آنکھوں کو بھی خالی کر گیا تھا۔ کیا یہ بات سچ ہے ثنا؟ سلیم نے پوچھا۔ میں بالکل خاموش رہی۔ مجھے معلوم ہے ثنا، یہ سب کچھ سچ ہے۔ تم نہ بھی بتاؤ تو تمہارا چہرہ بتاتا ہے۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، سلیم، تمہیں جیل سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، ایسا کیوں کیا تم نے؟ میرا خیال ہے سوال کا جواب تم اپنے آپ سے پوچھو۔ ہمارے ہر سوال کا جواب ہمارے اپنے پاس ہی موجود ہے۔ ہم ایک دوسرے کی کہانی اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ نہ پوچھیں۔ ہاں، مجھے صرف یہ بتا دو کہ اس جگہ تمہاری موجودگی کا مطلب کیا ہے، اور شیخ کے باز کے ساتھ تمہارا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ میں نے سلیم کو اشارے سے بتایا کہ یوسف کے سامنے یہ گفتگو مناسب نہیں۔ اس نے صفائی سے موضوع بدل دیا اور اپنے بارے میں بتانے لگا کہ وہ کیسے جیل سے چھوٹا اور کس طرح شادین ٹھکانہ تک پہنچا۔ اس کی رودات کافی طویل تھی۔ گو یہ رودات دلچسپ ہے، مگر یہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی۔ مختصراً یہ کہ چنگیزیوں کی ایما پر پولیس کی حراست میں سلیم پر بہت تشدد کیا گیا۔ ایک روز جب اسے پولیس لاری میں بٹھا کر دوسرے قیدیوں کے ساتھ کورٹ میں لے جایا جا رہا تھا، لاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ الٹ گئی۔ کئی قیدی اور پولیس والے زخمی ہوئے۔ اسی افراتفری میں سلیم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ چھپتا چھپاتا مری جا پہنچا۔ یہاں ادھیڑ عمر شادین اپنی ایک نوخیز ساتھی کے ساتھ تفریح کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے نہیں تھا۔ لاہور سے لڑکی کے وارث اس کی ٹولہ گاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ وہ شادین سے اپنے کچھ واجبات وصول کرنا چاہتے تھے۔ اتفاقاً اس جھگڑے میں سلیم کو شادین کی طرف سے اہم کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ شادین سلیم کی جرأت اور دلیری سے متاثر ہوا اور اسے اپنے ساتھ بھگ کر لے آیا۔ سلیم کی باتوں سے پتہ چلا کہ شادین سیر و شکار کا بے حد شوقین ہے۔ اسلحہ جمع کرنے کے علاوہ سیر و شکار واحد شوق ہے جس پر وہ بے دریغ روپیہ پیسہ اور وقت خرچ کر سکتا ہے۔ شیخ کے گمشدہ باز کے بارے میں اسے بھی خبر تھی اور وہ اس کی ٹو میں تھا۔ آخر میواتیوں کے اکھٹ میں سلیم کے بلبوتے پر وہ یہ باز حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ سلیم نے بتایا کہ وہ باز اب بھی اسی فارم میں موجود ہے۔
اس موقع پر یوسف نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، وہ باز کسی کا نہیں، صرف میرا ہے، میں نے اسے پکڑا ہے، میں دیکھوں گا کون اسے چھینتا ہے مجھ سے۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ سلیم نے کہا، بھائی میرے آہستہ بول، شادین کے بندے پاس ہی ہیں، سن لیا نا تو مصیبت آ جائے گی، پہلے ہی بڑی مشکل سے ٹالا میں نے انہیں۔ اس کا اشارہ شادین کی طرف تھا۔ کیا کہا تم نے اسے؟ 2-3 دن پہلے پولیس آئی تھی، اسی میواتی گاؤں والے واقعے کے سلسلے میں۔ شادین نے انہیں 2 تنخواہ دار بندوں کی گرفتاری دے دی تھی اور کچھ لین دین بھی کر لیا تھا۔ وہ واپس چلے گئے تھے، مگر ابھی شادین کو ان کی طرف سے کھٹکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب شادین ہمیں مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا تو میں نے یہ کہہ کر اسے شعبے میں ڈال دیا کہ کہیں ہم دونوں میں سے کوئی پولیس کا مخبر نہ ہو۔ یہ بات اس کے دل کو لگی ہے۔ یوسف کے بارے میں تو معاملہ قدرے صاف تھا، مگر تمہارا کچھ آتا پتہ انہیں معلوم نہیں تھا، اسی وجہ سے شادین کا ہنٹر والا ہاتھ رک گیا تھا۔ پولیس کی تعلق دار عورت کو مار کر وہ کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا، تاہم یہ بچاؤ عارضی تھا۔ شادین کی CID پولیس کی CID سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ جلد یا بدیر اسے پتہ چل ہی جائے گا کہ پولیس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ شادین کو یہاں ٹیلی فون کی سہولت حاصل ہے، عین ممکن ہے کہ وہ 1-8 گھنٹے میں اپنا شک دور کر دے۔ سلیم اس معاملے میں قدرے پریشان تھا۔ وہ رات ہم نے تقریباً آنکھوں میں ہی کاٹی۔ سلیم کبھی چارپائی پر جا کر بیٹھ جاتا اور کبھی کھڑکی کے پاس آ کر باتیں کرنے لگتا۔ صبح فجر کے وقت کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا، واپس آئے تو اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے نہیں تھے۔ کھڑکی کے پاس آ کر وہ بولا، ثنا ایک اچھی خبر ہے، شادین ایک تاریخ کے لیے لاہور چلا گیا ہے، اب پرسوں سے پہلے نہیں آئے گا۔ پھر اس نے ایک نظر میرے عقب میں دیکھا۔ ساری رات جاگنے کے بعد اب یوسف پر نیند غلبہ پا چکی تھی۔ اسے سویا دیکھ کر سلیم نے کہا کہ میں اسے اپنے بارے میں کھل کر بتاؤں۔ سلیم سے بھلا مجھے کیا چھپانا تھا؟ حالات کے طوفان نے ہمیں ایک ہی لہر پر سوار کر دیا تھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ بڑی حویلی کے ایک فارسٹ گارڈ نے مرتے مرتے چنگیزیوں کے بارے میں کیا انکشاف کیا تھا۔ اس ادھورے انکشاف کی وجہ سے میں کیوں کر خان رحیمی کے ڈیرے پر پہنچی اور وہاں کس طرح یوسف سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سغرا، میواتی گاؤں اور اختر زمان کے بگڑے ہوئے ٹولے کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ میری رودات ختم ہوئی تو اس نے عجیب انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے کئی سال پہلے کا وہی لڑکا جھانک رہا تھا جس نے ہوٹل کے فیملی کیبن میں مجھ سے کہا تھا، ثنا میں اگلی جمعرات کو تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ جمعرات پھر کبھی نہیں آئی تھی اور شاید اسے آنا بھی نہیں تھا، مگر سلیم کی آنکھوں میں وہ جمعرات ایک ادھ جلے انگارے کی طرح ہمیشہ دہکتی رہتی تھی۔ ثنا چنگیزیوں کو برباد کرنے کے سفر میں خود کو تنہا مت سمجھنا، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اس موقع میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے مجھے 100 بار بھی جیل سے بھاگنا پڑا نا تو میں بھاگوں گا۔ میں خاموش رہی۔ ہاں اب بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے قدرت ہماری مدد کر رہی ہے، اگر وہ باز یہاں سے لے جانا ہے تو اس سے سنہری موقع ہمیں پھر نہیں مل سکتا۔ کیا وہ تمہاری تحویل میں ہے؟ نہیں، تحویل میں تو نہیں، مگر زیادہ دور بھی نہیں۔ اگر تم سے کل کسی وقت ملاقات ہو جاتی نا تو بہت بہتر تھا۔ جس جگہ تم کھڑی ہو ٹھیک اسی جگہ باز کا پنجرہ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ اس پرندے کے بارے میں اتنا کچھ سن چکی تھی کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ رات والے واقعے کی وجہ سے کام خراب ہو گیا ہے، شادین اسے یہاں سے اٹھوا کر گھر لے گیا ہے۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں آج ہی ملتا ہوں عشرت سے۔ یہ عشرت کون ہے؟ ایک لمحے کے لیے سلیم کے ہونٹ لرزے، جیسے اس کے منہ سے کوئی انچاہی بات نکل گئی ہو۔ پھر وہ سنبھل کر بولا، وہی لڑکی جو مری میں شاہ کے ساتھ تھی، اب ادھر ہی رہتی ہے، شاہ کی پہلی بیوی کے مکان کے پیچھے اسی کا مکان ہے۔ تو کیا باز اب اس کے پاس ہے؟ ہاں، شاہ کا خیال تھا کہ وہ ادھر زیادہ محفوظ رہے گا، شاید اس نے لاہور جانا تھا اسی وجہ سے احتیاط بھی کی ہو۔ کیا تم وہاں جا سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے پہلے بھی جاتے رہے ہو؟ نہیں پہلے تو نہیں گیا، مگر آج کوشش کروں گا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سلیم کچھ چھپا رہا ہے، شاید ایک سوال سے ذہن میں چمکا اور ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح میرے مقدر کی اتھک تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ صبح کا ناشتہ سلیم نے بڑے اہتمام سے منگوایا، تاہم دکھاوے کے لیے کارندوں کے سامنے ہمیں دھمکیاں وغیرہ بھی دیں۔ دوپہر کے وقت جب ڈیرے کے اس حصے میں کوئی نہیں تھا، وہ کمرے کی کنڈی کھول کر اندر آ گیا۔ اس کی مسہری کے نیچے پلاسٹک کی ایک ٹوٹی ہوئی بالٹی تھی، یہ بالٹی اس نے فرش پر الٹ دی۔ سگریٹ کی کچھ خالی ڈبیاں، جلی ہوئی تیلیاں، مالٹوں اور گنڈیریوں کے چھلکے اور تڑے مڑے بہت سے کاغذ فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ اس نے گلابی رنگ کا کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا، پھر ایک اور ٹکڑا اٹھایا۔ میں نے دیکھا اس کوڑے میں گلابی کاغذ کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، ان پر نیلی روشنائی سے کچھ لکھا ہوا بھی تھا، کوئی خط قسم کی چیز تھی یہ۔ اس کے کہنے پر یوسف بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ جلدی وہ تمام ٹکڑے کوڑے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، 20-25 ٹکڑے ہوں گے۔ سلیم انہیں ترتیب سے جوڑنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ ایک دقت طلب کام تھا، میں بھی سلیم کی مدد کرنے لگی۔
کوئی آدھے گھنٹے بعد فرش پر کاپی سائز کا ایک مکمل صفحہ بچھا ہوا تھا۔ اس کی تحریر کچھ یوں تھی: ڈیئر بابری، بہت مجبور ہو کر خط لکھنے کا رسک لے رہی ہوں۔ اس خط کو پڑھتے ہی پھاڑ دینا یا جلا دینا۔ پتہ نہیں تم نے مجھے کیا کر دیا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے تمہارا ہی خیال رہتا ہے۔ دل کو بڑا سمجھاتی ہوں، لیکن یہ کسی طرح مانتا ہی نہیں۔ ہائے اللہ، کیا کروں؟ تم ہی کچھ آ کر سمجھاؤ نا۔ پرسوں بھی سارا دن تمہارا انتظار کرتی رہی، لیکن تمہیں تو پتہ نہیں راستہ بدل کر کہاں سے گزر جاتے ہو۔ اس کے بعد 2 شعروں اور چند عشقیہ فقروں کے بعد لکھا تھا: ڈیئر، پرسوں ہفتے کو شاجی تاریخ پر لاہور جا رہے ہیں۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ چند بہت ضروری باتیں کرنی ہے تم سے۔ 10 ساڑھے 10 کے درمیان آ جانا۔ پچھلی ڈیوڑی کی بتی بجھی ہوگی اور دروازہ بند ہوگا، مگر کنڈی نہیں لگی ہوگی۔ کتا بھی میں باندھ چھوڑوں گی۔ دیکھو بھولنا نہیں، 10 اور ساڑھے 10 کے درمیان۔ دیکھو میرے بارے میں کوئی غلط خیال ذہن میں مت لانا، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں۔ پتہ نہیں تم نے کیا جادو کیا ہے جو یہ خط لکھنے کی جرات کر بیٹھی ہوں۔ فقط تمہاری دید کی طالب۔ 10 اور ساڑھے 10 کے درمیان۔ سلیم نے زیر لب دہرایا۔ یوں لگتا تھا خط کے مندرجات اس کے ذہن سے اتر چکے تھے۔ آج ہفتہ ہی ہے نا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب اس بات میں دیا۔ میری کیفیت کو محسوس کر کے وہ بولا: میں جانتا ہوں یہ اچھی عورت نہیں ہے، اسی لیے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پرسوں اس نے رقہ اپنی ذاتی ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیا۔ میں نے سرسری سے نظر سے دیکھ کر اسے پھاڑ دیا تھا، مگر اب ایک بار تو جانا ہی پڑے گا۔ سلیم کے انداز سے ظاہر تھا کہ اس نے واقعی یہ رقہ سرسری نظر سے ہی دیکھا ہوگا۔ غالباً اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ عشرت نے اسے ملنے کے لیے کیا ٹائم دیا ہوا ہے۔ رات کے 10 بجے تھے۔ یوسف منہ پھلائے کروٹ بدلے لیٹا تھا۔ کمرے کی خاموشی گمبھیر ہوئی تو میں وقت گزاری کے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈنے لگی۔ سلیم کے ٹرنک کے نیچے چند پرانے طے شدہ اخبار رکھے نظر آئے۔ میں نے نکال لیے اور جلدی جلدی ورق گردانی کرنے لگی۔ آخر ایک اخبار میں مطلوبہ خبر نظر آ ہی گئی۔ یہ شہاب الدین کے بارے میں تھی۔ اس خبر کا ذکر سلیم نے کیا تھا۔ اس خبر کے مطابق چودھری شہاب الدین نے چنگیزیوں پر مجھے بلیک میل کرنے کا الزام لگایا تھا اور فرحان کی کٹی ہوئی پوروں کا ذکر کیا تھا۔ اس خبر میں نادرہ کا بھی ذکر موجود تھا۔ اخبار نے اپنے لاہور کے رپورٹر کے حوالے سے لکھا تھا کہ میڈم نادرہ کی ایک ٹانگ کاٹی جا چکی ہے اور اس کے انتڑیوں کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ابھی اس کی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ رپورٹر نے اس قاتلانہ حملے کی کڑیاں بھی چنگیزیوں اور پالپور کے چودھریوں کی انتخابی رنجش سے جا ملائی تھیں۔ دور کی کوڑی لاتے ہوئے اس نے لکھا تھا کہ چودھری شہاب نے ثنا کو یعنی مجھے میڈم نادرہ کو قتل کرنے کی خصوصی مہم پر لاہور بھیجا تھا، کیونکہ وہ وہاب چنگیزی کے سوشل ورک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ بیچاری فرخندہ کو بھی اس معاملے میں گھسیٹ لیا گیا تھا اور اس پر میری اعلی کار بننے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس پوری خبر کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ چنگیزیوں کے گھاگ وکیل نے شہاب کو اس معاملے میں بری طرح جکڑ لیا ہے۔ اس نے شہاب ہی کے 2 کارندوں کو گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کیا تھا اور انہوں نے بیان دیا کہ واصف چنگیزی کو قتل کرنے کے بعد اس کی ملزمہ بیوی کئی روز شہاب الدین کی حویلی میں چھپی رہی۔ ظاہر ہے چودھری شہاب کے ان کارندوں کو پیسے دے کر یا ڈرا دھمکا کر توڑ دیا گیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی چودھری شہاب پر ترس بھی آنے لگتا۔ وہ صرف میری وجہ سے اس دلدل میں جا پھنسا تھا۔ پہلے اس نے مجھے پناہ دینے کی غلطی کی، اور پھر جب چنگیزیوں کے کارندے مجھے سنسار کرنے کی فکر میں تھے تو وہ میری جان بچانے پہنچ گیا۔ کسی طاقتور کے خلاف کسی مظلوم اور مجبور کی مدد کرنا آج کے دور میں غلطی نہیں تو اور کیا ہے۔ مجھے چودھری شہاب کی وہ خاموش آنکھیں یاد آئیں جو مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں لیکن کہہ نہیں سکتی تھیں۔ میں نے جب بھی ان آنکھوں میں دیکھا مجھے ان کی گہرائی سے خوف آیا۔ میں اپنے خیالوں سے چونک کر یوسف کی گھڑی کو دیکھنے لگی۔ دونوں سوئیاں 11 کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ سلیم کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ دل و دماغ میں اندیشوں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ میں نے یوں ہی بات چھیڑنے کے لیے کہا: یوسف، کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 11۔ اس نے مختصر ترین جواب دیا اور بازو دوبارہ آنکھوں پر رکھ لیا۔ یکایک ہم دونوں کو چونکنا پڑا۔ فارم کے رہائشی حصے کی طرف سے تڑ تڑ کی خوفناک آواز آئی۔ یقیناً یہ MG کا فائر تھا۔ میں اچھل کر بستر سے کھڑی ہو گئی اور کھڑکی میں سے جھانکا۔ برآمدے میں کسی متنفس کے آثار نہیں تھے۔ یوسف نے ڈری ڈری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یقیناً اس کی آنکھوں میں بھی میری طرح خوف تھا۔ چند لمحے بعد کہیں قریب سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی اور رہائشی حصے کی طرف جا کر معدوم ہو گئی۔ قریباً 2 منٹ ہم نے سخت شش و پنج میں گزارے۔ پھر کوئی دھم کی آواز کے ساتھ دیوار پر سے کودا اور برآمدے میں آ گیا۔ میں نے پہچان لیا، وہ سلیم تھا۔ جب وہ بھاگتا ہوا ہمارے کمرے کی طرف آیا تو اس کی چادر چیل کے پروں کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی پنجرہ نما چیز تھی۔ جلدی سے اس نے دروازہ کھولا۔ آ جاؤ ثنا، وہ تیزی سے بولا۔ برآمدے میں آ کر اس نے اپنے بستر کے نیچے سے چابیوں کا گچھا نکالا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کو وہ اندر سے کنڈی لگا کر گیا ہوا تھا۔ کنڈی کھول کر ہم باہر آ گئے اور قریباً بھاگتے ہوئے ایک ٹرک تک پہنچ گئے۔ اس ٹرک کے پیچھے ایک بڑا سا ٹینکر تھا۔
یقیناً اس میں دودھ وغیرہ فارم سے منتقل کیا جاتا تھا۔ سلیم نے ٹرک کا دروازہ کھول کر پہلے پنجرہ اندر رکھا، پھر مجھے اوپر چڑھنے کے لیے کہا۔ اس وقت بھاگتے قدموں کی آواز سے گرد و پیش گونج اٹھے۔ میں نے دیکھا 5-6 آدمی بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ ان میں سب سے آگے ادھیڑ عمر شیر محمد تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے 3 دن پہلے ہمیں بیرونی گیٹ سے آبدہ تک پہنچایا تھا۔ اس کے چہرے پر زبردست الجھن اور خدشوں کے سائے تھے۔ کیا بات ہے بابری صاحب، یہ ابھی فائرنگ کیسی ہوئی ہے؟ سلیم جھلا کر بولا، ادھر جا کر دیکھو جدھر فائرنگ ہوئی ہے، ادھر کیا عام لینے آ گئے ہو؟ پر آپ کدھر جا رہے ہیں جی؟ میں کہیں نہیں جا رہا، جاؤ ادھر دیکھو کیا بات ہے۔ شیر محمد چونکنا سا ہو گیا۔ بابری صاحب، گولی آپ کی رائفل کی تھی، ابھی آپ نے ٹرک کے اندر کیا رکھا ہے؟ سلیم غرایا، تو تم مجھے روکو گے؟ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ شیر محمد کے کندھے سے آویزہ پستول کی طرف بڑھا اور اس کی خوفناک ٹکر شیر محمد کی ناک پر پڑی۔ وہ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ باقی آدمی ہراساں ہو کر پیچھے ہٹے۔ سلیم نے اپنی طاقتور رائفل ان کی طرف سیدھی کی اور بے حد سرد لہجے میں بولا، جانتے ہو نا مجھے، بھون کے رکھ دوں گا، بھاگو یہاں سے۔ میں نے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا کہ وہ 4-5 ہٹے کٹے افراد سچ مچ بھاگ اٹھے۔ شیر محمد وہیں زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، شاید اس کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی تھی۔ سلیم نے مجھے سہارا دے کر ٹرک پر چڑھایا، اس کے بعد یوسف چڑھا۔ تب سلیم گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ٹرک اسٹارٹ ہو کر تیزی سے فارم کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کو اندر سے بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ سلیم نے کھڑکی کے اندر سے منہ نکالا اور چوکیدار سے کہا کہ وہ تالا کھولے۔ چوکیدار کو بھی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں ہراس نظر آ رہا تھا۔ جی اچھا کہتے ہوئے وہ ملکہ کمرے کی طرف گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ واپس آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ غالباً کھڑکی سے نکل کر وہ بھاگ گیا تھا۔ ٹرک کے لیے گیٹ کھولنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سلیم نے پہلا گیئر لگا کر ٹرک آگے بڑھایا اور ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ گیٹ کا داہنی سمت والا ستون زمیں بوس ہو گیا۔ ٹرک کے پہیے گیٹ کی آہنی چادر کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اب ہمارے پیچھے دھول اور چیخو پکار کی آوازیں تھیں۔ تقریباً 2 میل نیم پختہ راستے پر چلنے کے بعد ہم پختہ سڑک پر پہنچ گئے۔ یہ ایک ذیلی سڑک تھی جو آگے جا کر بھکر سے جھنگ جانے والی بڑی سڑک سے جا ملتی تھی۔ حواس ذرا بحال ہوئے تو میں نے غور سے سلیم کی طرف دیکھا۔ اس کی قمیص کا گریبان ادھڑا ہوا تھا اور چہرے پر بھی خراشیں تھیں۔ تاریکی کی وجہ سے ان خراشوں کی نوعیت سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے ہاتھ کی پشت اور قمیص پر آستین پر خون کے دھبے تو میں ٹرک میں بیٹھتے ہی دیکھ چکی تھی۔ معلوم نہیں عشرت کے مکان میں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ خدا جانے وہ کیسی عورت تھی۔ لوگ اسے شادین کی تیسری بیوی سمجھتے تھے، جبکہ وہ بیوی تکجا عورت کہلانے کی بھی حقدار نہیں تھی۔ میرے قدموں میں وہ پنجرہ پڑا تھا جس کے لیے ایک خلقت دیوانی ہو رہی تھی۔ میں نے جھک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تاریکی میں صرف پرندے کا حولہ نظر آیا۔ ایک مدھم سی حیوانی بو ٹرک کے کیبن میں پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک سلیم چونک گیا۔ سامنے سے آنے والا ایک ٹرک اپنی ہیڈ لائٹس کو مخصوص انداز میں اوپر نیچے حرکت دے رہا تھا۔ سلیم نے ٹینکر کی رفتار کم کر دی۔ سامنے والے ٹرک نے پاس سے گزرتے ہوئے سلیم سے کچھ کہا۔ اس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ بولنے والا پشتو لہجے میں بولا تھا۔ سلیم نے بتایا کہ آگے ہائی وے پر پولیس چیکنگ ہو رہی ہے۔ ٹرکوں اور بس والے ایک دوسرے کو ایسے اشارے عموماً دیتے رہتے ہیں۔ پٹھان ڈرائیور کا دیا ہوا اشارہ ہمارے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھے کہ پولیس کی ناکہ بندی کا سامنا کر سکتے۔ سلیم اشتہاری مجرم تھا اور میں بھی مفرور تھی۔ ہمارے پاس ایک انتہائی قیمتی پرندہ تھا اور یہ ٹرک بھی چوری کا تھا۔ اگر یہ سب کچھ چھپ بھی جاتا تو سلیم کے کپڑوں پر خون کے دھبے اور اس کے چہرے کی خراش اور رگڑ نہیں چھپ سکتی تھی۔ لہٰذا کچھ آگے جا کر سلیم نے ٹرک سڑک سے نیچے اتارا اور درختوں میں روک دیا۔ اس کی روشنیاں بجھا کر ہم نیچے اتر آئے۔ سلیم نے رائفل کندھے سے لٹکا کر پنجرہ ہاتھ میں لے لیا۔ ہم تیزی سے کھیتوں میں چلتے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم ٹرک سے بمشکل نصف فرلانگی دور گئے ہوں گے کہ سڑک پر بریکوں کے چرچرانے کی تیز آواز آئی۔ پھر 2 گاڑیاں سڑک سے اتر کر کچے میں ہچکولے کھاتی ٹرک کی طرف بڑھیں۔ یقیناً یہ شادین کے آدمی تھے۔ سلیم نے حالانکہ ٹرک سڑک سے ہٹا کر درختوں کے اندر روکا تھا، مگر وہ تاڑنے والوں کی نظر سے چھپا نہیں رہا۔ ہمارے کانوں میں خطرے کی بے شمار گھنٹیاں بج اٹھیں۔ تیز چلو، جلدی کرو، سلیم نے تیز لہجے میں کہا۔ ہم دونوں حتی الامکان رفتار سے سلیم کا ساتھ دینے لگے۔ یوسف کا ٹخنا بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، اسے تیز چلنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس وقت ہماری اولین ترجیح پناہ تھی۔ چاروں طرف چارے کے کوتا قد کھیت تھے، کوئی درختوں کا جھنڈ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ٹرک چھوڑ کر ہم فوری طور پر پکڑے جانے سے بچ گئے تھے، مگر خطرات بدستور ہمارے تعاقب میں تھے۔ کوئی 3-4 فرلنگ آگے کسی بستی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہم نے اپنے قدموں کی رفتار کچھ اور تیز کر دی۔ جو ہی ہم اس نامعلوم گاؤں میں داخل ہوئے، دور کھیتوں میں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکنے لگیں۔ 90% امکان تھا کہ اس گاڑی میں شادین کے مسلح کارندے ہوں گے۔ سلیم آگے آگے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، سلیم، میرا خیال ہے کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، مگر وہ سنی انسنی کرتا ہوا سیدھا نکلتا چلا گیا۔ گلی کے اختتام پر ایک جوہر نظر آ رہا تھا۔ وہ جوہر کی طرف بڑھنے لگا۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیا اس سخت سردی میں وہ ہمیں ٹھٹرے ہوئے جوہڑ میں گزارنا چاہتا تھا؟ جوہڑ کے عین کنارے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور ہم سے کہنے لگا، جوتیاں اتار لو۔ اب ہم تینوں کے جوتے ہمارے ہاتھ میں تھے۔ وہ ہمیں لے کر واپس مڑا۔ اچانک مجھے اس کی یہ حرکت سمجھ آ گئی۔ وہ کافی دور اندیشی سے کام لے رہا تھا۔ کچھ دور چل کر وہ ایک مکان کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ اس گلی کا آخری مکان تھا۔ دو اطراف درخت تھے، ایک طرف کوڑے کا ڈھیر سا تھا۔ عام دیہاتی مکانوں کے برخلاف اس مکان کی بیرونی دیوار خاصی اونچی تھی۔ سلیم نے باز والا پنجرا نیچے رکھا اور ذرا سا اچھل کر مکان کے صحن میں جھانکا، پھر آگے بڑھ کر دروازے کا جائزہ لیا۔ وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے ہاتھوں پر تھوک کر آپس میں رگڑا اور ایک ہی جست میں دیوار پھاند کر اندر کودا۔ اندر جا کر اس نے دروازے کی کنڈی گرائی اور ہم دونوں صحن میں چلے آئے۔ یکیک ایک اندرونی کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں۔ یوں لگا جیسے کوئی لالٹین تھامے ادھر چلا آ رہا ہے۔ یہ نازک لمحے تھے۔ سلیم نے یوسف کا بازو پکڑا اور جلدی سے ایک تاریک دیوار سے ساتھ چپک گیا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک فربا جسم کا شخص ہاتھ میں لالٹین لیے جھومتا ہوا برآمد ہوا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ لالٹین نیچے رکھ کر اس نے اپنا ہاتھ کنڈی کی طرف بڑھایا۔ ایسے میں روشنی میں اس کے جسم پر نظر پڑی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ کوئی پولیس والا تھا۔ اس نے دروازے کی گری ہوئی کنڈی دیکھی تو سوچ میں پڑ گیا، بانو، دروازے کو کنڈی نہیں لگائی تھی کیا؟ بانو جو اس کی بیوی تھی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پولیس والا بڑبڑاتا ہوا کمرے کی طرف گیا اور کوئی چیز لے کر دوبارہ دروازے کی طرف آیا۔ کھٹ پٹ کی آواز سے پتہ چلا کہ وہ دروازے کو تالا لگا رہا ہے۔ تالا لگا کر اور لالٹین اٹھا کر وہ دوبارہ اندر چلا گیا۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ ہم نہ صرف ایک پولیس والے کے گھر میں گھس آئے تھے بلکہ بند بھی ہو گئے تھے۔ سلیم اور یوسف تو خطرناک پناہ گاہ سے نکل بھی سکتے تھے، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ پولیس سے ٹکر لینا ہمارے ذہن میں تھا اور نہ ہی ہم ایسا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم تینوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں سے نکل چلیں۔ دفتن ایک بار پھر لالٹین کی روشنی چمکی اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہی شخص نمودار ہوا اور لالٹین سر کے برابر لا کر ادھر ادھر جھانکنے لگا۔ یقیناً اسے شبہ ہو چکا تھا تو اب بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اور پھر یہی ہوا۔ جو ہی لالٹین کی روشنی اس تاریک کونے میں پہنچی جہاں ہم سمٹے کھڑے تھے تو پولیس والے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے شاید وہ خوفزدہ ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ اوئے، کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی جواب دیتا اس نے پھرتی کے ساتھ اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ غالباً وہ ابھی گھر لوٹا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس کے جسم پر وردی تھی بلکہ ہولسٹر بھی کمر سے لگا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ ہم تینوں کا حلیہ اسے اور بھی شیئر کر رہا تھا۔ میں اور یوسف بوسیدہ سے دیہاتی لباس میں تھے۔ سلیم کا لباس بھی ادھڑا پھٹا ہوا تھا۔ جو واحد چیز اس پولیس والے کو متاثر کر سکتی تھی وہ سلیم کی رائفل تھی، مگر وہ رائفل سلیم نے صحن میں داخل ہوتے ہی ایک تندور کے اندر رکھ دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس رائفل کی وجہ سے ہمیں پناہ لینے میں دشواری ہو۔ اب وہ رائفل بھی ہماری دسترس میں نہیں تھی۔ سلیم نے اپنے لہجے میں دیہاتی پن سمیٹتے ہوئے کہا، او جناب، آپ کہیں تسلی سے بیٹھ کر ہماری گل بات سن لیں جی، ہم چور وور نہیں ہیں۔ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ ہماری گل تو سن لو جی۔ او بچو جی، بات تو میں تھوڑی ایسی سنوں گا نا کہ کچھ سنانے کو چھٹوں گا نہیں۔ چلو پیچھے ہٹو۔ اس نے بڑی لاپرواہی سے اپنے ریوالور کو حرکت دی۔ اس کا حکم ماننے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ہم تینوں کو لے کر ایک نیچی چھت والے کوٹھے میں آ گیا۔ یہ کوٹھا باقی مکان سے قدرے علیحدہ تھا۔ ایک طرف چند ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں پڑی تھیں، ایک سائیکل کھڑی تھی اور جلانے والی خشک لکڑیوں کا ڈھیر سا لگا تھا۔ پولیس والے نے لالٹین نیچے رکھ دی اور ہمیں دیوار کے ساتھ ایک قطار میں کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ یوسف کافی ڈرا ہوا تھا اور لرز رہا تھا۔ میں پولیس والے کے عہدے کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیم تاریکی کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بول چار اور ڈیل ڈال سے تو وہ کوئی حوالدار ہیڈ کانسٹیبل لگتا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس عہدے کے پولیس والے کے پاس ریوالور نہیں ہوتا۔ شاید وہ سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر تھا۔ سلیم کے چہرے پر بھی اب الجھن نظر آ رہی تھی، تاہم وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ کمرے کی ملگجی روشنی میں پولیس والے نے پہلی مرتبہ سلیم کے ہاتھ میں پکڑا پنجرا دیکھا اور غرا کر بولا، یہ کیا ہوئے؟ اچھا، تو غیر قانونی شکار بھی کھیڑتے ہو؟ کہاں سے پکڑ کے لے اپنے زبے کو؟ سلیم نے کہا، یہ میرا نہیں ہے جی، جھنگ کے خان صاحب کا ہے، ان کا ایک دوست لے گیا تھا، اس سے لے کر آ رہا ہوں۔ خان صاحب کے پاس تو لائسنس بھی ہے اس کا۔ کون سا خان ہوئے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے، یہ لائسنس تو ہمارے ہاتھوں سے ہو کر جاتے ہیں۔ کیا نام ہے اس خان کا؟ سمت خان۔ اچھا، دیکھ لیں گے اس پاٹے خان کو بھی۔ یہ عورت کون ہے اور یہ منڈا کون ہے تیرے ساتھ؟ ایک دم سے پولیس والے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ اس نے غور سے باز کو دیکھا اور بولا، اوئے، کہیں یہ وہی باز تو نہیں جس کے بارے میں اخباروں میں بھی آیا؟ اوئے، ٹھیک بتا، کہیں یہ عربی شیخ والا باز تو نہیں ہے؟ سلیم نے اعتماد سے کہا، نہیں جناب، یہ تو سستا سا باز ہے، ہمارے خان صاحب نے بچہ لے کر پالا تھا۔ اس طرح کے 2-3 باز اور بھی ہیں ان کے پاس،
اگر آپ کو چاہیے تو خاص رعایت کر دیں گے، 1200 میں پڑ جائے گا آپ کو۔ اوئے اوئے کسی بیوپاری کی اولاد، وہ تو مجھے کس لائن پہ ڈال رہا ہے؟ میں نے اچار ڈالنا اس کو خرید کر؟ ذرا مجھ کو یہ تو دسو کہ میرے گھر میں گھسے کیسے تم لوگ؟ یہاں پر پارٹ 15 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 16 سماعت فرمائیں۔